عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ حق اور سچ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر اپنا کرم، فضل بے شمار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم کام تھوڑا کرتے ہیں، اس کا اجر، ثواب، فائدہ اور بدلہ زیادہ ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایسے مہینے رکھے ہیں جو انسان کے لیے اعمال میں کئی گنا بڑھوتری اور اضافے کا باعث ہے، جیسے رمضان المبارک، حج کا عمل ہے، عمرے کا عمل ہے۔ انہی فضیلت والے اعمال میں اور فضیلت والے دنوں میں یہ جو ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، یہ عشرہ جو ذو الحجہ کا آج پہلا دن ہے، اسلام میں اس کی بھی بڑی قدر، بڑی عظمت، ان دنوں کی بڑی شان۔ اس اعتبار سے بھی ہے، اسلام کے بہت بڑے بڑے اہم کام جو سال بھر میں ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہوتے، ان دنوں میں، 10 دنوں میں وہ سارے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نماز تو پورا سال ہے، ان دنوں میں روزہ بھی آ جاتا ہے، یوم عرفہ کا، قربانی کی شکل میں زکوٰۃ، صدقہ بھی آ جاتا ہے، اور حج جیسا عظیم عمل، قربانی جیسا عظیم عمل انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ الفجر میں بیان کیا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، راتوں میں دن بھی شامل ہیں۔ یہ عشرہ اللہ کے ہاں اعمال کے حساب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہی وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ دین کی تکمیل بھی انہی دنوں میں ہوئی ہے، اللہ کی نعمت کا اتمام ہوا ہے، مکمل ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، ساری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن اگر ہیں وہ ایام العشر، یہ وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اس اعتبار سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا
अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम यानी अल-अश्र। आपने फरमाया मा मिन अय्यामिन, कोई दिन में किया हुआ अमल, अल अमल सालिह, नेक अमल, इन 10 दिनों में किया हुआ अमल, अहब्बु इलल्लाहि, अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब है। अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब है आम दिनों की निस्बत। आम दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। इन 10 दिनों में जो फजीलत रखी है वो भी अल्लाह की तरफ से है। जैसे रमज़ान की फजीलत है ऐसे इसकी फजीलत है। जैसे लैलतुल कदर की फजीलत है वो भी रात है, आम रातें हैं लेकिन उस रात की कदर ज्यादा है। ऐसे ही आम दिन है लेकिन इन दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है। यानी अल-अशर, यानी जुल्हज्जा का पहला अशरा। इन 10 दिनों की फजीलत इस एतबार से भी ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपने ये फरमाया तो पूछा गया, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहाद, आपने ये जो फजीलत बयान की है क्या आम दिनों में किया हुआ जिहाद का अमल वो भी इन 10 दिनों में किए हुए अमल का मुकाबला नहीं कर सकता? जिहाद के अमल से भी इन 10 दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है। बहुत बड़ा सवाल था। देन में बात क्या थी कि जिहाद बहुत बड़ा अमल है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, किताल करना, अल्लाह की राह में अपनी जान को हाजिर करके पेश होना कि अल्लाह मेरा माल भी जान भी हाजिर है तेरे दीन के लिए, दीन की सरफराजी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए। दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसान की जान है और वो सबसे कीमती चीज लुटाने का अज़म रखता है। ये बहुत बड़ी अज़मत की बात है। और जो शहीद हो जाता है उसका जो मुकाम कुरान और सुन्नत में बयान किया गया वो भी कोई आम नहीं, वो एक ख़ास। और जो उनकी अज़मत को बयान किया गया वो भी आम फौत होने वालों की निस्बत ख़ास है। और कहा गया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया, जो अल्लाह की राह में कट जाए उनको मुर्दा न कहा गया, वो जिंदा है। अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का एहसास नहीं। वो अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक उनको एहसास बख्शा हुआ है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शाऊर नहीं रखते कि वो कैसी जिंदगी है। जिंदा अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं, अल्लाह उनको खिलाता और पिलाता है लेकिन उनकी जिंदगी दुनिया की जिंदगी की तरह नहीं है। उनका खाना पीना दुनिया के खाने पीने की तरह नहीं है। एक उनका प्रोटोकॉल है, एक एहसास है। जो अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह उनको एहसास दे रहा है। तो पूछा क्या जिहाद भी इन 10 दिनों में किए हुए अमल का मुकाबला नहीं कर सकता? या आम दिनों में किया हुआ जिहाद उसके मुकाबले में इन दिनों में किए हुए अमल की फजीलत और शान ज्यादा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इन 10 दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते। इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि बिशै, हाँ ऐसा मुजाहिद जो अपने घर से निकला, अपने माल के साथ निकला, अपनी जान को लेके निकला, फलम यरजि बिशै, फिर कोई चीज़ वापस नहीं आई, ना उसका माल वापस आया ना उसकी जान वापस आई। माल भी लुटा दिया, जान भी कुर्बान कर दी। उस मुजाहिद की शान और उसका अमल तो ज्यादा फजीलत वाला है। लेकिन आम दिनों में किया हुआ जिहाद, जो जिहाद करता है वापस आ जाता है,
شہادت کے رتبے کو نہیں پاتا، اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسے ہم اندازہ لگا لیں، یہ جو دن جا رہے ہیں، جس کا آج پہلا دن، کتنے قیمتی ہیں، ان کی قدر کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے ان کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ہاں ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورے سال میں اللہ اتنے جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتا جتنے صرف وقوف عرفہ، میدان عرفات، یوم عرفہ کے دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیتا۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں جاننا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے، ان دنوں کو قیمتی جاننا چاہیے، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان اعظم الایام، دنوں میں سب سے زیادہ بڑے دن، عظمت والے دن اللہ کے ہاں یوم النحر ثم یوم القر، سب سے زیادہ فضیلت والا دن جو ہے وہ یوم النحر، قربانی کا دن، ثم یوم القر، پھر اس کے بعد اگلا دن۔ یہ دن اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل، 31-34 حدیث میں فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعلمہ فی العشر الاضحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کوئی پاکیزہ دن اور کوئی بڑا دن عام دنوں میں نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ اجر والا ہے، اور اللہ کو زیادہ وہ پسند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا؟ فضیلت والا تو ہے، یہ عشرہ بہت فضیلت والا ہے، اس کے دن اور اس کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، تو لہذا ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، ایک تو چاند دیکھ کر ہم نے دعا پڑھنی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چلو وہ تو چاند دیکھا گیا۔ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، کیا فرمایا؟ جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ اپنے جسم کے کسی بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے، اپنے حجامت نہ بنائے، اپنے بالوں کو تراشنا، کاٹنا اور ناخنوں کو کاٹنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بات کہتے ہیں جی کاٹ لیں کوئی حرج کی بات نہیں، نہ کاٹے تو فضیلت کی بات ہے، نہ کاٹے تو بڑی اچھی بات ہے، چلو کاٹ بھی لیں تو کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، ذو الحجہ کے چاند نظر آ چکے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، لی نہیں لی الگ بات، ارادہ ہے میں نے قربانی کرنی ہے، میں نے حصہ ڈالنا ہے، میں نے جانور لینا ہے، ارادہ ہے،
اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ، اس کے لیے حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اب نہ کاٹے تو اچھی بات ہے، کاٹ لے تو کوئی بات نہیں، یہ کہاں کا فارمولہ ہے؟ یہ کہاں سے گنجائشیں ہم نے نکالنا شروع کر دی؟ آپ نے فرمایا فلا یاخذ، وہ نہ لے، نہ پکڑے، نہ کاٹے، من شعرہ، اپنے کسی بال کو نہ پکڑے، نہ کھینچے، نہ کاٹے، نہ تراشے، اور اسی طرح فرمایا وہ من اظفارہ، اپنے ناخن کو بھی نہ کاٹے، ہاتھ کا، پاؤں کا، کسی کا بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، صحیح مسلم کی روایت ہے، فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، شیئا، کچھ بھی، ایک بھی بال، ایک بھی ناخن، حتی یضحی، کب تک؟ جب تک وہ قربانی نہیں کر لے گا۔ قربانی کرنے کے بعد اپنی حجامت بنائیں، اپنے ناخن کاٹے، اپنے بال کاٹے، اس سے پہلے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی کس کی ہے؟ بولیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ایک سائل ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قربانی کا بیان کیا، قربانی کی عظمت شان، آپ نے کہا قربانی آپ بھی کر رہے ہیں، میرے گھر میں ایک مادہ جانور بکری ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی اور جانور نہیں، وہ بکری کا دودھ میرے بچے استعمال کرتے ہیں، میرے بچوں کا دودھ اس بکری کے اوپر ہے، اور میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی اور جانور لے لوں، کیا میں اس بکری کو قربانی کر لوں؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ ایک بکری ہے۔ دوسری وجہ، میرے بچے میں اس بکری کا دودھ، ہمارے گھر میں جو دودھ کا سسٹم ہے وہ کس سے ہے؟ بکری سے، اس کے علاوہ دودھ نہیں، یعنی ہمارے بچوں کی ضرورت دودھ کی وہاں سے پوری ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، اس بکری کے علاوہ کوئی اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، کیا میں اس کو ذبح کر لوں، قربانی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم ایسے کرنا، جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس سے پہلے اپنی حجامت اور ناخن کاٹ لینا، اپنے پھر ناخن اور بال نہ کٹوانا جب تک تم نماز نہ پڑھ لو، اللہ تجھے بھی قربانی کا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ یہ آپشن ہے، جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اگر وہ بھی یہ کام کرے کہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے اپنے آپ کو روک لے، اللہ اس کو بھی قربانی کا اجر دے گا۔ یہ اسلام کے اندر بڑی رعایت ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا دن ہے، یوم عرفہ، جیسے ہم نے پہلے اس کے بارے میں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ 9 کے 9 ہی روزے رکھ لیتے ہیں، آپ عام بھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کثرت سے رکھتے ہیں۔ چلیں 9 نہیں تو 1 تو روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور وہ دن ہے بھی اکثر چھٹی والا، عید سے ایک دن پہلے ملازموں کو بھی چھٹی ملی جاتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اکثر چھٹی والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، ہمارے حساب سے یوم عرفہ 9 ذو الحج، چونکہ ہر معاملے میں ہم اپنی رویت کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں، یوم عرفہ کا بھی فیصلہ اپنی رویت کے حساب سے ہوگا، چاند کے حساب سے ہوگا۔ تو 9 ذو الحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھے گا، صرف 9 یوم عرفہ،
صرف ایک روزہ، کوئی مشکل کام نہیں، ایک روزہ، اور بہت بڑا پیکج اور بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ جو ذوالحجہ کا یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے میرے رب پہ یقین ہے اللہ اس کے ایک سال پہلے والے اور ایک سال بعد والے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان یہ معمولی بات نہیں ہے، راہ پیاں تے واہ پیاں پتہ لگتا ہے، ایویں کہندے نا، یہ تو کل قیامت کے دن جب پتہ چلے گا نا، نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور جب ترازو کو تولا جائے گا پھر پتہ چلے گا ایک روزے کا مل کیا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم اور انعام اور کتنا بڑا پیکج ہے۔ صرف ایک روزہ، کوئی مشکل نہیں، صرف ایک روزہ، اور فائدہ 2 سال کے گناہوں کا۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب وہاں پر ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ کو تولا جائے گا۔ گناہوں سے معافی مل جانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ جو پکڑتا ہے پھر وہ ظلم نہیں ہوتا، پھر وہ انصاف ہوتا ہے کہ میں نے تو تجھے موقع دیا تھا، تو نے موقع سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے۔ دیکھو نا ایگزام چل رہے ہیں آج کل، پیپر 9 10 کے ہو گئے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے چل رہے ہیں۔ ایک سلیبس دے دیا، یہ سلیبس ہے، بچہ تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، پیپر دیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا بچہ بکس بھی نہیں خریدی، داخلہ بھیج دیا، بکس خریدی، بولو تو صحیح، بکس خریدی، پڑھا نہیں، تیاری کوئی نہیں، گیا جیسے گیا ویسے واپس آ گیا، بیٹھ بوٹ کے دیکھ دکھا کے نام شام لکھ کے واپس آ گیا، اور آ کر کہے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا، مجھے فیل کر دیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، مجھے فیل کر دیا ہے۔ کوئی دنیا کا عقل مند اسے عقل مند کہنے کے لیے تیار ہے۔ تیرے بعد نصاب آ چکا، تجھے بتا دیا گیا یہ سوالات ہیں، پیپر پیٹرن تجھے بتا دیا، لیکن تو نے اس کی تیاری، اللہ نے قرآن و سنت کی شکل میں نصاب ہمیں دے دیا، اور اس کا پیٹرن بھی بتا دیا اور سوالات بھی بتا دیے۔ وہاں تو سوال بھی نہیں بتائے ہوتے، وہاں سوال نہیں بتائے، اللہ نے سوال بھی بتا دیے۔ تو اس سے تیری زندگی کا سوال ہوگا، جوانی کا ہوگا، مال کا ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، علم کا ہوگا، عمل کتنا کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، یہ کام کیے کہ نہیں کیے، سوال بھی بتا دیے، اور سب سے ضروری سوال بھی بتا دیا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز۔ بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ ہر چیز بتا دی۔ اگر اب بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف خود دھکیل رہا ہے۔ ایک تو نفلی روزے رکھنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے 70 میل دور کر دیتا ہے۔ جہنم سے ایک نفلی روزے کی وجہ سے 70 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتا ہے، اور وہ خندق کی گہرائی جتنی زمین آسمان کا خلا ہے اتنا
اس کا خلا۔ اللہ انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی ازواج مطہرات وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اکثر روزہ رکھتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ 9 کے 9 ہی روزے رکھتے ہیں۔ قربانی والے دن تو روزہ نہیں، یعنی 9 ذو الحج تک سارا 9 کے 9 ہی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بھائی جان ان دنوں میں جو کرنے والے کام ہیں وہ ذکر ہے، ویسے بھی عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، ان دنوں میں بالخصوص کرنا چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کا بھی نام لیتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اکیلا بیٹھ کے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکیلے میں اس کا نام لیتا ہے۔ اور جو 4 5 10 آدمیوں کو 100 200 آدمیوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ وہ دیکھو میرا بندہ زمین میں مجھے یاد کر رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جس کا اللہ نام لے کر فرشتوں میں فخر کر رہا ہو کہ وہ میری تسبیحات پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ اذکار ہیں، اور اس سے انسان کے سکون کا ذریعہ ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج بڑی پریشانی ہے، کیا کریں؟ بندہ کسی کی سننی شروع کرے، نہیں جی بس جی بہت پریشانی ہے آج کل، حالات ٹھیک نہیں ہے، پٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ واقعی پریشانی ہے۔ اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ پریشانی تو ہے، تنخواہ اتنے کی اتنی ہے، خرچے بڑھ گئے، آمدن اتنے کی اتنی ہے، خرچے بڑھ گئے، اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ اس پریشانی میں ہارٹ اٹیک ہو جائے، پھر اس پریشانی میں کوئی اور مسئلہ بن جائے، پھر اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اطمینان قلب کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کو اطمینان تب ملے گا جب زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا، دل میں اللہ کا خوف اور اللہ سے ملاقات کی امید، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کی سزا کا خوف ہوگا، اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا اطمینان قلب ہوگا۔ صحابہ کو کیا پریشانیاں نہیں آئی تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن وہ کبھی پریشان ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمیں تھوڑی سی آ جاتی ہے بس ٹینشن، قابل برداشت نہیں ہے، پریشانی بہت ہے۔ پریشانی میں روٹی بھی اچھی نہیں لگتی، بچے بھی اچھے نہیں، بیوی بھی اچھی نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا ہے؟ صاحب کو پریشانی ہے۔ پریشانی تو آئے گی، زندگی کا حصہ ہے، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ نے کس کو نہیں آزمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ خواب جنت کے، اور وہ بھی روزے کے بغیر، وہ بھی نماز کے بغیر، وہ بھی زکوٰۃ کے بغیر، وہ بھی صدقہ و خیرات کے بغیر، وہ بھی من مرضی سے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب خواب اونچا ہے، منزل اونچی ہے، پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے جی؟ بندہ کہے جی میں نے فلاں آفیسر بننا ہے،
اور کتاب کھول کے دیکھے نا، پڑھے نا، کالج اسکول جائے نا، آفیسر بنے گا نا، گھر والوں کا آفیسر بنے گا، پھر کسی اور کا نہیں بنے گا۔ اگر جنت کے شہزادے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو بھائی جان محنت کرنا پڑے گا۔ اگر نعمتوں بھری جنت لینا چاہتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ، ہدف، ہماری منزل اگر وہ ہے، پھر اس کے لیے تو محنت کرنا پڑے گا۔ جنت کے شہزادے بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم نے جنت میں جانے کا ارادہ کر لیا، گمان کر لیا ہے، ابھی تو تمہارے اوپر پہلے لوگوں کی طرح کڑے وقت نہیں آئے، ان کی مثالیں نہیں آئی جب اللہ نے ان کو جھنجھوڑ دیا اور وقت کے رسول بھی کہنے لگے اور ان کے صاحب بھی کہنے لگے ایمان والے متا نصر اللہ، اللہ بڑا وقت ہو گیا ہے، کب تیری مدد آئے گی۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج ہم پریشان، پاکستان دے حالات نہیں ٹھیک ہونے، 74 سالاں چ نہیں ہوئے ہوں کتوں ہونے، مایوسی، یہ آ گیا وہ آ گیا، جو بھی آئے یہاں یہی ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی انا عند ظن بی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرے بندے میرے بارے میں جو گمان کرتے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نہیں بدلے گا، اللہ بھی کہتے ہیں چل ایویں روندے رہو، امید ہی کوئی نہیں، بدلنے کے لیے کوشش ہی نہیں۔ ہم ملک بدلنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی ادائیں عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی خواہشات کے اوپر قابو ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم تیار ہیں ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے۔ ایسے نہیں ہوگا، کچھ کرنا ہے۔ اور جب ہر وقت ہمیں اللہ یاد رہے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے، کوئی سنے نہ سنے میرا رب تو سنتا ہے، مجھے اللہ ہر وقت یاد رہے۔ موبائل ہاتھ میں، گھر والے سوئے ہوئے، نوجوان کے پاس موبائل ہے، نیٹ کی سہولت موجود ہے، دل چاہتا ہے، اور یہ دعوت گناہ بھی دے رہا ہے۔ فلم دیکھو، ایک کو کھولو آگے خود آئے، لیکن اس کے سامنے اگر تصویر آئے، دل میں اللہ کی یاد آئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، عرش والا تجھے رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہا، یہ اللہ کو یاد رکھ۔ ایک کام ہم نے یہ کرا۔ اور تیسرا کام، فرض نماز جو پہلے ہی ہم بہت سست ہیں، اس کا اہتمام کریں، جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، جس کا کوئی گزارا نہیں اس پر سب کا گزارا ہے، کیوں جی؟ جس پر کوئی گزارا نہیں اس کو نہ پڑھے، سب کا گزارا ہے۔ باقی کام سب سے پہلے، نماز سب سے آخر کر لیتے، الا ماشاء اللہ، جن کو اس بات کی فکر ہے کہ نماز کے بغیر کوئی زندگی بے بندگی ہے، شرمندگی، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان دنوں میں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، سنن کا بھی اہتمام کریں، سنتے پہلے بھی الحمدللہ پڑھتے، مزید اہتمام کے ساتھ نوافل پڑھتے مزید بڑھائیں، جہاں پہ 2 وہاں پہ 4، جہاں پہ 4 وہاں پہ 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا حساب ہوگا، اگر فرائض میں کچھ کمی ہوئی، اللہ نفل ڈال کر اس کی کمی کو پورا کر کے اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور 12 رکعات پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ فرض نہیں، سنت، 2 فجر کی سنتے، 6 ظہر کی،
4 پہلے اور 2 بعد میں، 2 مغرب اور 2 عشاء، 12 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو جنت کے اندر ایک گھر دے گا، اس کے لیے جنت پکی ہے۔ فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام، اور ان دنوں میں سنتوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام، تاکہ یہ دن بڑے قیمتی دن ہے۔ اللہ کے ہاں ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اور چوتھا کام استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے 6 انعام بیان کیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی جو ضرورتیں ہیں اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم استغفار کرو، اللہ یہ ساری نعمتیں تمہیں دے دے گا۔ پھر بارشیں بھی ہیں، پھر اولاد بھی، پھر مال بھی، پھر پانی بھی، پھر نہریں بھی، پھر سبز کھیتیاں بھی، اللہ سب کچھ دے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ نامہ اعمال میں خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار نکلے گا۔ یعنی نامہ اعمال کھولا جائے گا اور جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا نکل آیا نا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ اور 5واں کام ان دنوں میں صدقہ و خیرات کو بڑھانا ہے، جو عام بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ بڑھانا ہے۔ یہ مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، یہ بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، اور بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے، اور انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 7واں کام قرآن کی تلاوت کو ہم نے بڑھانا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو قرآن یاد ہے، صورتیں یاد ہیں، ان کو پڑھتے رہیں۔ عام روٹین میں جو ہماری تلاوت ہے اس کو بڑھائیں۔ اور 7واں کام ہم نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں کریں، اپنی اپنی ضرورت کی دعائیں۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نہ مانگنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور مانگنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور 8واں کام ہمارے معاشرے میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، بہت موقع ہے ہم اس کی عیادت کریں، اس کی خبرگیری کے لیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح کے وقت جائے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ رات کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ یہ تیرے بندے کی عیادت کے لیے گیا، بیمار پرسی کے لیے گیا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ہم نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، عام دنوں میں بھی اور بالخصوص ان دنوں میں اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ان دنوں میں جو ذوالحجہ کے دن جا رہے ہیں ہم نے کثرت کے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی پریشان ہو اس کا بہترین نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے، آپ نے اس صحابی کو کہا جس نے کہا کہ میں پھر آپ پر درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اذن تکفی ہمک، اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا۔ آج ہمیں پریشانیاں ہیں نا، بڑے غم ہیں، بیٹی کا غم، بچوں کا غم، ہمسایوں کا غم، کاروبار کا غم، تجارت کا غم، اپنوں کا بیگانوں کا، کیا خیال ہے، بڑے غم جمع ہیں۔ ہم غموں کا مرکز بن چکے ہیں اور اس کا علاج حل اللہ کی یاد، ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود شریف ہے زیادہ سے زیادہ اس نیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ اور 10ویں نمبر پر اگر کوئی مصیبت میں ہے ہم نے اس کا تعاون کرنا ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد میں لگا رہتا ہے کائنات کا رب اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرو گے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور دنیا کی تکلیف معمولی ہے، قیامت کے دن کی تکلیف بہت بڑی ہے۔ اور 11ویں نمبر پر ہم نے قربانی کا جب عمل کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ جو جانور کے اندر عیوب ہیں وہ نہ ہوں اور جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ عیوب میرے اندر تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر جانور کے اندر عیب ہو تو اللہ جانور کی قربانی قبول کرتا؟ بولو تھوڑی تو سارے دی ہو جائے گی، کرتا نہیں۔ اگر بندے کے عقیدے اور عمل کے اندر عیب ہونا بھائی جان اللہ اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر عقیدے میں شرک آ جائے بدعات آ جائے اللہ کو اس کے عمل کی بھی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے، چونکہ اس کا اٹل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہماری بات لمبی ہوگی، میں اس پر ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخری بات کر کے۔ آخری جو ان دنوں میں کرنے والا کام ہے وہ اللہ کی بڑائی اور تکبیرات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا فرمایا فاکثروا فیہن التہلیل، زیادہ سے زیادہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور تکبیرات کا اہتمام، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بازار میں نکل جاتے تکبیرات پڑھتے رہتے، اور بالخصوص بآواز بلند 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ، باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں، اور اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو یہ بات بتائیں سمجھائیں یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ باتوں میں اور سیاست پہ جھوٹے تبصرے اور آئیں گائیں ادھر ادھر کی مار کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سیاست ہم عمران خان کا نعرہ لگائیں نواز شریف کا لگائیں کچھ بھی نہیں، سوائے وقت ضائع کرنے کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی جان اس سے بہتر اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تا رکھیں، چھوڑے جو کچھ کر رہا ہے، جنہیں کھدیاں گاجنا ٹیڑھ پیڑ انہوں نے جڑا کرے گا پڑے گا، ہمیں کیا ہے، ہم اپنا بیڑا گرک کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں، غیبتیں چگلیاں کر کے اور اپنے وقت کو ضائع کر کے ہم پتہ نہیں کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی دن ہے، ان کو غنیمت جانیں، ان کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے اختصار کے